नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। हाज़रीन गिरामी क़दर, वजूद बारी ताला कुरान मजीद की रोशनी में हम इस मुख्तसर कोर्स का आज इंशाअल्लाह इख्तिताम करेंगे और ये चौथी और आखिरी क्लास है जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला एक जिंदा और जावेदा हस्ती के तौर पर अपने होने का सबूत देते हैं। और क्लास को कुछ मैंने इस तरह मुरतब किया है कि कुछ सवालात हैं जो लोग उठाते हैं, तो गोया के पहले सवाल के जवाब में हम अपना आर्गुमेंट पेश करेंगे और उसके बाद वो सवालात जो आम तौर पर अल्लाह ताला के हवाले से लोग पूछते हैं उनका एक एक करके जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेके अब हम क्लास का आगाज करते हैं और जो हमारा तरीका है कि शुरू में हम इस बात का जायजा लेते हैं कि पिछली क्लासों में हमने क्या पढ़ा। पहली क्लास में हमने देखा था कि हम दौर इल्हाद में जिंदा हैं और फिक्री तौर पर इस वक्त हर जगह इल्हाद का गलबा है और उसकी वजूहात क्या हैं इसका भी हमने बहुत तफसील के साथ जायजा लिया था। उसके बाद हमने अगली क्लास में देखा था कि खुदा के वजूद की जो असासात कुरान मजीद बयान करता है, इनमें से पहली असास इंसान का अपना रूहानी, इखलाकी और अक्ली वजूद है। यानी अल्लाह ताला की हस्ती गरचे नजर नहीं आती, गरचे महसूस नहीं होती, लेकिन इंसान के अंदर एक पुकार है जो कहती है कि खुदा को होना चाहिए। इंसान की शख्सियत की जो तरकीब है उसके अंदर जो एक रूहानियत पाई जाती है, उसके अंदर जो इखलाकी हिस्स पाई जाती है, उसके अंदर अक्ल फहम की जो इस्तेदाद पाई जाती है, इनमें से हर चीज ये बताती है कि इंसान एक इंसान नहीं है बल्कि उससे बहुत बुलंद एक मुख्तलिफ हस्ती है और इस हस्ती का माखज़ सिवाय अल्लाह ताला के कोई नहीं है। तीसरी क्लास में हमने, जो कि पिछली क्लास थी, ये देखा था कि अल्लाह ताला के वजूद की दूसरी असास जो कुरान मजीद बयान करता है वो ये हकीकत है कि कायनात अपनी तरकीब में, अपने निजाम में, अपने होने में और अपने चलने में जितनी गैर मामूली है, ये तौजी का तकाजा करती है, ये अपने खालिक का तकाजा करती है, ये अपने बनाने वाले का तकाजा करती है। और इंसानियत आज के दिन तक सिवाय खुदा के किसी तौजी को बयान नहीं कर सकी। तो ये अभी तक की जो क्लास में हमने पढ़ा था उसका एक खुलासा मैंने आपके सामने रख दिया और उसके बाद फिर हम आज ये देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला अपने होने को इस दुनिया में उसकी दलाइल के साथ सामने लाते हैं। और ये मैंने जैसे कि अर्ज किया था कि कुछ सवालात की शक्ल में आपके सामने मैं इस मामले को रखूंगा। जो पहला सवाल है वो ये कि अल्लाह ताला अगर हैं तो बज़ाहिर इंसानों का मुशाहिदा ये है और ज्यादातर इंसानों का मुशाहिदा ये लगता है कि जिस तरह एक माहिर पायलट एयरपोर्ट से जहाज उड़ाता है और उसके बाद जहाज को एक हमवार मुकाम पर जब जहाज पहुंच जाता है तो ऑटो पायलट के हवाले करके खुद पीछे हट जाता है। तो अगर खुदा है भी तो महसूस ये होता है कि दुनिया कुछ ऑटो पायलट के उसूल पे चल रही है। ठीक है, इंसान का वजूद, कायनात की इंसान का वजूद, कायनात की ये साख्त इस बात का तकाजा करती है कि इसका एक खुदा, एक खालिक, एक मालिक होना चाहिए। तो हमने एक मुब्दा अव्वल के तौर पर, फर्स्ट कॉज के तौर पर खुदा को कबूल कर लिया। यानी फलसफे में जो इस तरह इस्तेमाल होती है वो ये है कि फर्स्ट कॉज है अल्लाह ताला, लेकिन उन्होंने दुनिया को वजूद में तो बहरहाल लाए इसलिए कि इसकी कोई तौजी के बगैर तो इंसान रह नहीं सकता। लेकिन फिर दुनिया गोया के अब ऑटो पायलट के हवाले है और इसी उसूल पे चल रही है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बज़ाहिर यहां पर सब कुछ ठीक है, हमने जायजा लिया था, कायनात कई एतबार से परफेक्ट है, बल्कि हर एतबार से परफेक्ट है। लेकिन इंसानों की दुनिया में हम देखते हैं कि बड़े मसाइल हैं। प्रॉब्लम ऑफ इविल का जिक्र मैंने पहली क्लास में किया था। नेक व बद आप देखते हैं कि वो इस दुनिया में यकसा तौर पर मसाइल का शिकार होते हैं। जलजले आते हैं तो ये नहीं देखते कि कौन नेक है और कौन बद है। इसी तरीके से मौत आती है तो जिस तरह एक नेक आदमी को आती है एक बुरे इंसान को भी आ जाती है। अच्छा, बीमारी जिस तरीके से एक नेक शख्स को आती है एक बुरे आदमी को उसी तरह आती है, कोई फर्क नहीं करती। जलजले, बिजलियां, कहत,
اس طریقے سے سیلاب، آندھی، طوفان، یہ تمام چیزیں جو قدرت کی طرف سے بظاہر آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کائناتی نظام کا حصہ ہیں، وہ کسی اچھے اور برے میں کوئی تمیز نہیں کر رہے. غربت ہے، بڑھاپا ہے، یہ کوئی تمیز نہیں کر رہے. تو ایسا لگتا ہے کہ فطرت کی اندھی بے رحم طاقتیں ہیں جو انسانوں کو دیکھے بغیر ان پہ اپنا عمل کر رہی ہیں. تو یہاں سے پھر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی خدا یا تو ہے نہیں یا بہرحال اس کائنات کو کنٹرول نہیں کر رہا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ظلم ہے، فساد ہے. ایک شخص اٹھتا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے برٹن رسل کا اقتباس نقل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بڑے بڑے نیبولاز ہیں اور ملینز آف ایئر کے جو پروسیسنگ کے بعد جو فائنل پروڈکٹ بنائی ہے، یہ ہٹلر ہی بنایا ہے، اسٹالن ہی بنایا ہے، جنہوں نے کروڑوں لوگ مار ڈالے. پھر خود خدا کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ، مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ کس درجے کا اختلاف آپس میں کرتے ہیں، کس درجے کا انتشار ان کے ہاں پایا جاتا ہے. کوئی ایک بات، کوئی متفقہ بات کہیں پہ سامنے ہی نہیں آتی. تو مذہبی لوگ اگر یک زبان ہو کے ایک بات کہہ دیتے تو چلیے پھر کوئی امکان تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال یوں بھی نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو جب جمع ہوتی ہیں تو پھر اس نتیجے پر انسان کو پہنچاتی ہیں جو میں نے اوپر بیان کیا. تو یہ ہے پہلا سوال کہ کیا کائنات کا خدا ایک فرسٹ کاز ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. خدا اس کائنات کا خالق و مالک ہے. اور پھر وہ تصور قرآن مجید دو ہمارے سامنے رکھتا ہے، عرش کا تصور. یہ عرش کا جو قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے، اسی پس منظر میں کیا گیا ہے کہ وہ خالق کائنات. قرآن کہتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اس نے پیدا بھی کیا ہے لیکن وہی ہر چیز کی نگرانی بھی کر رہا ہے، نگہبانی بھی وہی کر رہا ہے. یدبر الامر، معاملات کو وہی چلا بھی رہا ہے. اور وہ عرش کا جو تصور ہے اس کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جس طریقے سے ایک بادشاہ اپنے تخت پہ جلوہ فرما ہوتا ہے اور احکام جاری کرتا ہے اور چیزوں کے فیصلے کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بنا کے کہیں بیٹھ نہیں گئے ہیں، بلکہ وہ فیصلے کر رہے ہیں اور کائنات کا نظام وہی چلا رہے ہیں. اور نہ صرف کائنات کا نظام چلا رہے ہیں بلکہ انہوں نے انسانوں کو باقاعدہ مخاطب کر کے اپنی اسکیم واضح کی. اور پھر قرآن مجید میں ایک مقام پر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوری اسکیم اس طرح بیان کی ہے کہ سارے انبیاء کا ذکر کیا، نبیوں کا اور رسولوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے. اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور یہاں پر ریزن یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے حجت پوری کرنے کے لیے. مطلب کیا حجت کا؟ کہ یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ جو انسانیت کے مقابلے میں جیت رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں میں نے تو دلیل کی بنیاد پہ جیتا ہے، گفتگو کر کے جیتا ہے، کلام کر کے جیتا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے. اتمام حجت کا جہاں پہ جو لفظ آیا ہے، حجت کا کوئی حجت باقی نہ رہے، یہیں سے پھر وہ اتمام حجت کی اصطلاح وجود میں آئی ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو آپ لاجواب کر دیں، اس کو لاجواب کر دیں. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اب اس ایک کلاس میں، مختصر کلاس میں میں یہ بیان نہیں کر سکتا. اس کے لیے پھر جو اگلے 3 کورس ہیں، جو توحید کے دلائل ہیں، جو آخرت کے دلائل ہیں، جو رسالت کے دلائل ہیں، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ بالواسطہ طور پہ وجود باری تعالیٰ کے دلائل بھی ہیں. اگر آخرت ہے تو وہاں کس سے ملنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. اگر رسالت ہے تو رسول کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے. اور اگر اللہ تعالیٰ تنہا ہے، ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے بہرحال ہے تو صحیح نہ وہ. تو بالواسطہ پازیٹو استدلال اللہ تعالیٰ وہاں کرتے ہیں. اس میں سے صرف ایک میں جو بالکل آخری استدلال ہے وہ آپ کے سامنے آج رکھ دوں گا. اور صرف یہ مجھے اس وقت بتانا صرف یہ کہ جن انبیاء کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ نبی ہیں اور رسول ہیں. نبی وہ ہستی ہوتا ہے جس پر الہام ہو، غیب سے جس کے پاس خبریں آئیں، اور جس کے اوپر الہام ہو، جس کے اوپر غیب سے خبریں آئیں، اور جب اس کے اوپر غیب سے خبریں آئیں تو وہ ان خبروں کو پا کر، اس وحی کو پا کر، اس الہام کو پا کر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے لوگوں کو مطلع کرے. تو یہ نبی ہوتا ہے. رسول اس سے آگے بڑھ کے کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف وہ نبی ہوتا ہے اور یہ پیغام دوسرے تک پہنچاتا ہے، بلکہ وہ اپنا رسول ہونا بھی ثابت کرتا ہے
اس طرح ثابت کرتا ہے کہ جس پیغام کو نبیوں نے دیا کہ اللہ کو مانو ورنہ قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہوگی، تمہیں عذاب دیا جائے گا، اور اگر مانو گے تو اجر دیا جائے گا، تم جہنم کے عذاب سے بچائے جاؤ گے اور جنت کے وارث بنائے جاؤ گے. تو رسول کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے منکرین کو اسی دنیا میں ہلاک کر دیا جاتا ہے اور اس کے ماننے والوں کو بچا کر، اس عذاب سے بچا کر انہیں زمین کا وارث بنا دیا جاتا ہے. یعنی یہ بھی زلزلوں کے ذریعے سے ہوا، یہ بھی آندھی سے ہوا، یہ بھی سیلاب سے ہوا، یہ بھی آندھی کے ذریعے سے ہوا، یہ بھی طوفان کے ذریعے سے ہوا، یہ بھی انہی سارے آسمانی حوادث یا زمینی جو کہنا چاہیے کہ آفتوں کے ذریعے سے ہوا. لیکن اس میں اور عام معمولات میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ وہاں پر نیک و بد کی تمیز نہیں ہوتی تھی، یہاں نیک و بد کی باقاعدہ تمیز کی گئی. دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو اہتمام کیا وہ یہ ہے کہ پچھلے 4000 برسوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے، یہ ان کی اولاد آپ کہہ لیجئے، آل ابراہیم کو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک دین حق کی ایک عملی روایت کو قائم کر رکھا ہے، اور اس روایت کے ذریعے سے انسانیت کو یہ پیغام مسلسل منتقل ہو رہا ہے. اچھا، صرف یہی نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو سزا و جزا دینی ہے حضرت ابراہیم کی 2 شاخوں، یعنی ان کی اولاد کی 2 شاخیں تھیں، یہود اور عرب، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، ان کو زندہ رکھا ہوا دنیا میں اور اپنی سزا و جزا کا نمونہ بنا رکھا ہے. یہ عمل صالح کرتے ہیں، ایمان و اخلاق کی دعوت، اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں تو دنیا میں عزت پاتے ہیں، غلبہ پاتے ہیں، اور اس کے خلاف عمل کرتے ہیں تو ذلیل ہوتے ہیں اور دوسری قوموں کے ہاتھوں مغلوب ہو جاتے ہیں. اور اس میں سے یہودیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت قوم یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ قیامت کے دن تک اب وہ نصارہ سے مغلوب رہیں گے، قیامت کے دن تک وہ نصارہ سے مغلوب رہیں گے. ان چیزوں پہ چونکہ میں بہت تفصیل سے آگے گفتگو کروں گا، رسالت میں بھی کروں گا اور آخرت میں بھی کروں گا، تو اس وقت بہت اختصار کے ساتھ میں نے یہ بات رکھی ہے آپ کے سامنے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہیں اور وہ اپنی ہستی کو پوری طرح اسٹیبلش کرتے ہیں، منواتے ہیں، آخری درجے میں اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے دعوت بھی آ جاتی ہے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہیں پہ اصل سزا و جزا ہونی ہے، لیکن جزوی طور پر سزا و جزا پھر اسی دنیا میں برپا کر دی جاتی ہے. اور اس کے نتیجے میں یہ گویا کہ خدا کے ہونے کا ایک ناقابل تردید ثبوت سامنے آ جاتا ہے. رینے ڈیکارٹ جو فلسفے کا، جدید فلسفے کا بانی سمجھا جاتا ہے، ایک بہت بڑا فرینچ مفکر تھا، فلسفی تھا، اس کا ایک جملہ بہت مشہور ہے فلسفے کی دنیا میں، I think therefore I am، یعنی میں سوچ سکتا ہوں اس لیے میں ہوں. اپنے ہونے کا اس نے یہ ثبوت دیا ہے کہ میں، چونکہ انسان کا اندرونی وجود اصل میں سوچ رہا ہوتا ہے، انسان کی اندرونی شخصیت جس کو میں نے دوسری کلاس میں بیان کیا تھا وہ اصل شخصیت ہے. تو جسم بدل جائے، جسم پہ آپ 10 اعتراض کر لیں، مادے کے اوپر آپ 10 اعتراض کر لیں، لیکن وہ ہستی سوچ رہی ہے، تو وہ سوچ رہی ہے، وہ ہے، تو اس کا مطلب ہے میں ہوں. اس کا مطلب اس نے کہا تھا میں خواب میں بھی ہوں، خواب میں بھی ہوں. اگر میں خواب دیکھ رہا ہوں تب بھی میں ذہن تو کام کر رہا ہے نا، تو چاہے اس خواب میں میں مر جاؤں یا مجھے کچھ ہو جائے، میں ہوں تو صحیح، میرا ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی کے پس منظر میں نے یہ جملہ لکھا تھا، اور یہ جو قرآن کا علم الکلام ہے، آپ سمجھیے گویا کہ یہ اس جملے میں، اس ایک جملے کے اندر بیان ہو جاتا ہے، اور یہ مذہبی علم الکلام کا آپ سمجھیے کہ پورا نمائندہ جملہ ہے. God speaks therefore he is، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، کلام کرتے ہیں، اپنے ہونے کا اس سے بڑھ کر کیا ثبوت دیں. لیکن یہ بات اس وقت واضح ہوگی جب ہم ان کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے. ظاہر اس وقت تو میں نے بہت جلدی میں یہ چیز بیان کر دی ہے، ہو سکتا ہے 10 سوالات بھی ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد میں توحید پڑھانے کے بجائے آخرت کے اوپر آ جاؤں، اس لیے کہ آخرت میں یہ استدلال بہت تفصیل سے زیر بحث ہے اور یہاں کے جو سوالات ہیں. تو یہ پہلا سوال تھا. اب اس کے بعد کچھ دیگر سوالات ہیں جو آپ نامعقول سوالات ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اصلاً وہ اعتراض ہیں. وہ سوال کیا ہے؟ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے جو ہماری ترتیب میں ہے. دوسرا سوال ہے خدا کو کس نے بنایا. دیکھیے جی، خدا کو کس نے بنایا، یہ چھوٹے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کو کس نے بنایا. یہ سوال دیکھیے اسی نوعیت کا سوال ہے جو ہمارے ہاں الزامی سوال کہلاتے ہیں. ایک سیاستدان پہ جب اس کی کرپشن ثابت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے اچھا تمہارے فلاں وزیر نے بھی تو یہ کام کیا ہے، تمہارے لیڈر نے بھی تو یہ کام کیا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ الزام دوسروں پہ ڈال دیں گے تو ان کی جان چھڑی جائے گی. یہ ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے مکالمے کا، مباحثے کا، کہ جب آپ کے پاس کوئی جواب نہ رہے تو آپ دوسروں پہ ڈال دیں.
تو اس طرح کے جو ذہین لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال اٹھا کے سمجھتے ہیں کہ وہ خود فارغ ہو گئے. تو ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا یہ سوال اٹھانے سے آپ اصل سوال سے بچ جائیں گے؟ یعنی جب آپ یہ سوال اٹھا رہے ہیں تو آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کو اس لیے نہیں مانتا کہ مجھے نہیں پتا وہ وجود میں کیسے آیا یا اسے کون وجود میں لایا ہے. لیکن آپ حیرت انگیز طور پر عین اسی وقت میں آپ اس کائنات کو اس کے بارے میں یہ مان رہے ہیں کہ یہ بغیر خالق کے وجود میں آ چکی ہے. اور کائنات کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ خود بخود ہو نہیں سکتی، یہ توجیہ کا تقاضا کر رہی ہے. تو خدا کے بارے میں تو آپ کچھ نہیں جانتے نا، کائنات کے بارے میں تو آپ سب کچھ جانتے ہیں. اب تو یہ بھی جانتے ہیں کہ 13.7 ارب سال پہلے وجود میں آئی. تو یہ سوال کائنات کے بارے میں تو پیدا ہوتا ہے، خدا کے بارے میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ خدا کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں وقت میں وجود میں آیا تھا. کوئی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی سائنٹیفک ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ کوئی مشاہدہ ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ خدا کے بارے میں آپ کے پاس کوئی نالج نہیں ہے. تو خدا کے بارے میں تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہو رہا. لیکن کائنات کے بارے میں سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اسے کس نے بنایا. وہاں آپ مان رہے ہیں کہ ہاں خدا کو ہم نہیں مان رہے، ہم اس زیادہ بیوقوفی کی بات کو مان رہے ہیں کہ یہ کائنات بغیر خدا کے موجود ہے، بغیر خدا کے چل رہی ہے. تو بھائی اگر آپ نے انتخابی کرنا ہے تو یہ تو 100% بیوقوفی کی بات ہے نا، ابسرڈ بات ہے. تو اس بات کو قبول کر لیجئے. یعنی ایک ایسی کائنات جو خود بخود موجود ہے، اس سے بہتر ایک ایسے خدا کو ماننا نہیں ہے جو خود بخود موجود ہے. کیونکہ کائنات خود بخود نہیں ہو سکتی، دیٹس فار شیور، یہ تو ہم جانتے ہیں خود بخود نہیں ہو سکتی. اب تو ہم اس کو جسے کہتے ہیں نا سن پیدائش بھی معلوم ہے کائنات کا، 13.7 ارب سال پہلے بگ بینگ تھیوری بتاتی ہے اس طرح وجود میں آئی، اس زمانے میں وجود میں آئی. تو جو وجود میں آئی ہے، جس کا کریشن ہونا معلوم ہے، جس کا پیدا ہونا معلوم ہے، اس کے بارے میں آپ مان رہے ہیں کہ وہ خود بخود ہے، اور خدا کے بارے میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں خدا خود بخود ہے، اور آپ ہماری اس بات کو غلط ثابت نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہمارے اوپر اعتراض کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جس طریقے سے ہم نے یہ بتایا کہ کائنات 13.7 ارب سال پہلے وجود میں آئی، یا کائنات کی ہر شے اپنا ایک کوز چاہ رہی ہے، اس کا افیکٹ ہونا معلوم ہے. تو یہ چیز تقاضا کرتی ہے اس کا کوئی بنانے والا ہو. خدا کے بارے میں سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. تو یہ پہلی بات ہے جس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ یہ سوال ہی بالکل بے وقوفی کا، اور اگر یہ سوال ویلڈ مان بھی لیا جائے تو پھر آپ زیادہ بے وقوفی کی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. آپ خود بخود ہونے والی کائنات کو مان رہے ہیں جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. تو خود بخود ہونے والی کائنات کو ماننے سے زیادہ معقول بات یہ ہے کہ خود بخود ہونے والے خدا کو مانا جائے. تو ہم آپ سے زیادہ معقول جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. نمبر 2، دوسرا سوال یہ ہے، خدا کا تصور والدین اور سماج کا مسلط کردہ ہے. وہ کہتے ہیں جی سماج نے مسلط کر دیا، والدین نے مسلط کر دیا ہے، اور یہ اصل میں اس بات کا جواب ہے کہ انسان کے اندر اس کی اساس پائی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، انسان ٹھوس دیتے ہیں، خارج سے لوگ ٹھوس دیتے ہیں، ماں باپ ٹھوس دیتے ہیں، سماج ٹھوس دیتا ہے. سوال یہ خود خارج میں کہاں سے آیا؟ بھئی کوئی حقیقت ہوگی جبھی تو ٹھوستے ہیں نا. باقی گنتی بھی تو سکھاتے ہیں نا والدین، یا نہیں سکھاتے؟ زبان بھی تو سکھاتے ہیں نا. وہ حقائق ہی سکھا رہے ہوتے ہیں جو ان کے نزدیک حقائق ہیں. خارج میں کوئی وجود رکھتے ہیں، زبان بولی جاتی ہے اس لیے سکھا رہے ہیں، عادات ہیں اس لیے وہ سکھا رہے ہیں. تو یہ خارج میں کہاں سے آیا؟ اچھا، اب تو یہ سوال اس لیے بھی لایانی ہو چکا ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، پچھلی 2 صدیوں میں تو انسانوں نے 2-3 معاشروں میں تجربہ کر کے دیکھا ہے. سوویت یونین کے تحت 1917 سے لے کر 1989 تک کم و بیش 60-70 برسوں کے اندر 2-3 نسلیں ایسی پروان چڑھی ہیں کہ جن کے لیے خدا کا لفظ سننا بھی ممنوع تھا. عقلی طور پہ تو آپ چھوڑ دیجئے خدا کے حق میں کوئی دلیل دی جا رہی ہوگی، خدا کے خلاف ہی دلائل دی جا رہے تھے، اور خدا کا نام بھی نہیں سنا انہوں نے. جیسے ہی سوویت یونین کا جبر شروع ہوا وہاں پہ مذہب آ گیا. تو بھئی سماج نے تو ایک دوسری چیز بھی مسلط کر کے دیکھ لی نا. تو لوگوں کو اس کو بھی ابھی تک کمیونسٹ ہی رہنا چاہیے تھا لوگوں کو. ایسا نہیں ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہوا. مذہب فوراً واپس آ گیا. یہی 19ویں صدی کے یورپ میں ہوا تھا. 19ویں صدی کے اندر عقلی طور پہ چونکہ وہاں جبر نہیں تھا، لیکن عقلی مقدمہ یہ قائم ہو گیا تھا کہ خدا نہیں ہے. لیکن 2 جنگ عظیموں میں انہیں جو چوٹیں لگی ہیں، اس کے بعد خدا یاد آ گیا. سب ریلیجس ہو گئے، کم سے کم اینٹی ریلیجن نہیں رہے. اور یہ جو اعداد و شمار ہیں، میں نے پہلی کلاس میں اعداد و شمار بتا دیے تھے. وہ اعداد و شمار آئے کہاں سے ہیں؟ وہ انسان کے اندر کی پکار ہے. پھر بدھ مت کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی. ابھی کل پرسوں میں ایک ٹیلی ویژن چینل پہ جرمنی کے شاید دیکھ رہا تھا، چین کے اندر بدھ مت کی واپسی. چین اب آہستہ آہستہ اوپن ہوا ہے نا، جبر ختم ہوا ہے مذہب کے خلاف. جیسے جبر ختم ہوا تو جو مذہب تھا وہاں پہ بدھ مت وہ آنے لگا. اچھا، اس میں بھی بڑی دلچسپ بات، وہ جو میں اشارہ کر چکا ہوں، وہ جو تصویر انہوں نے دکھائی
کہ ایک جو ان کا بھکشو تھا، مونک، وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پیچھے گوتم بدھ کا بڑا سا مجسمہ تھا. یعنی وہ خدا کو نہیں مان رہا لیکن وہ گوتم بدھ سے کام چلا رہے ہیں. جو کام آپ اور میں خدا سے لیتے ہیں وہ گوتم بدھ سے وہی کام لے رہے تھے. یعنی شرک ہے گویا کہ جو آ گیا ہے. تو خدا کی جگہ خالی نہیں رہ سکتی. یا تو خدا کو ماننا ہوگا یا لوگ اپنے شرکاء کو لا کے بٹھا دیتے ہیں. وہ جگہ خالی نہیں رہ سکتی. تو اب چائنا میں بھی وہی پروسیس شروع ہو گیا ہے. تو والدین کا اور سماج کا مسلط کردہ ہوتا تو پھر لوگ واپس مذہب کی طرف کبھی نہیں لوٹتے. تیسرا سوال وہی کہتے ہیں کہ ہم جو کہتے ہیں نا توجیہ کی ضرورت ہے. توجیہ کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جی کائنات میں کار فرما قوانین سائنس نے دریافت کر لیے ہیں، اس لیے توجیہ کے لیے کسی خدا کی کوئی ضرورت نہیں رہی. ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ ٹریفک سگنل لگا ہوا ہے اور آپ چوراہے پہ کھڑے ہو کے دیکھ کے اسے کہیں کہ جی یہ تو خود بخود چل رہا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی انسانوں نے لگایا. آپ کہتے ہیں اچھا تم یہ کہتے ہو انسانوں نے لگایا. آپ فوراً اترے، آپ نے الیکٹرک بورڈ کھولا، اس میں بتایا کہ دیکھیے فلاں سرکٹ لگا ہوا ہے، اس سرکٹ کی وجہ سے چل رہا ہے. تو ہم یہ کہیں گے پہلے ہم دو بات لائٹوں کے زمن میں کہہ رہے تھے، اب یہی بات سرکٹ کے زمن میں پیدا ہو جائے گی. یہ سسٹم بنایا کس نے؟ یہ الیکٹرانک بورڈ وہاں پہ لگایا کس نے؟ تو یہ بات جو مظاہر کائنات کے بارے میں ہو رہی تھی اب یہ قوانین کائنات کے بارے میں ہو جائے گی. قوانین بنائے کس نے؟ یعنی اگر دنیا مان لیا قوانین کے تحت چل رہی ہے. یہی بات میں نے ارتقا کے حوالے سے کہی تھی نا کہ میں مان لیتا ہوں کہ چلیے ارتقا کا نظریہ بالکل صحیح ہے، یعنی اس پہ اعتراضات ہیں ہمیں لیکن فرض کر لیے مان لیا کہ بالکل صحیح ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں 100% وہی صحیح ہے. تو ہمارا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ دیں گے یہ خدا کا طریقہ تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا وہ ایسے ہی پیدا کر رہے ہیں. ہمیں اس سے بھی کوئی پرابلم نہیں. آپ قوانین دریافت کرتے ہیں. یہ قوانین اصل میں کس چیز کا جواب دے رہے ہیں؟ چیزیں کیسے چل رہی ہیں، واٹس ہیپننگ، ہاؤ اٹس ہیپننگ. یہ نہیں بتا رہے وائی اٹس ہیپننگ، ہو از ڈوئنگ اٹ، یہ نہیں بتا رہے. تو یہ ٹریفک سگنل کی مثال سے بالکل واضح بات ہے کہ آپ نے تو وہ سرکٹ بورڈ نکال کے بتا دیا، الیکٹرک کا بورڈ نکال کے بتا دیا جس کی مدد سے یہ جس کی بنیاد پہ لائٹ کبھی ریڈ ہوتی ہے، کبھی یلو ہوتی ہے، کبھی گرین ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا فرق پڑ گیا؟ سوال پیدا ہو جائے گا یہ کس نے لگایا؟ بات نہیں اپنی جگہ پہ. اگلا سوال خدا کے ہونے کا ثبوت دو. تو ہم یہ کہتے ہیں گرچہ ہم ثبوت پیچھے دے چکے ہیں، ہم خدا متکلم کے عنوان سے ثبوت دے چکے ہیں اور بہت تفصیل کریں گے اس کے آگے ہم، لیکن یہ کیا سوال ہے؟ سوال تو یہ ہونا چاہیے خدا کے نہ ہونے کا ثبوت دو. اس لیے کہ انسان کہہ رہے ہیں خدا کو ہونا چاہیے، عقل کہہ رہی ہونا چاہیے، اخلاقی شعور کہہ رہا ہونا چاہیے، انسان کا روحانی وجود کہہ رہا ہونا چاہیے. کائنات اپنی پکار میں، اپنی خاموش پکار میں چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ میں اپنی توجہ کے لیے کسی خدا کی، کسی خالق کے محتاج ہوں. یہ سب مل کے کہہ رہے ہیں خدا کو ہونا چاہیے. تو سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ جو نہیں مان رہے ہم ان سے پوچھیں خدا کے نہ ہونے کا تم قطعی ثبوت دو، تم ثبوت دو. خدا کے ہونے کا ثبوت آپ ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ہونے کا ثبوت دے چکے ہیں. یعنی ہم نے وہ بتا دیا کہ ایک سلسلے آتے ہیں، ایک سیلاب آتا ہے کہ جس کے اندر سب مر جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے زلزلے سیلاب برپا کر کے بتا دیے جہاں پہ زلزلہ آنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ سارے بدکار مریں گے اور کسی نیکوکار کو خراش تک نہیں آئے گی. تو کر کے دکھا دیا. تو ہم تو ثبوت دے چکے اپنے ہونے کا، قطعی ثبوت دیا، سائنٹیفک ثبوت دیا. اب آپ لائیں اس کا نہ ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ پھر خدا ایک مسلمہ ہے. اس کو ایک مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک مسلمہ ہے، ایک شخص اٹھ کے کہے جی مجھے مغلیہ سلطنت کے ہونے کا ثبوت دو. ہم کہیں گے ہم کیا بیوقوف نظر آتے ہیں آپ کو کہ مغلیہ سلطنت کے ہونے کا ثبوت دیں؟ آپ اس کے نہ ہونے کا ثبوت دیں. اس کا ہونا تو مسلمہ ہے. رومی سلطنت تھی اس زمانے میں، ایک زمانے میں تھی، یہاں پہ مسلمہ ہے، انسانیت علم سے مانتا ہے، اس کے نہ ہونے کا ثبوت دیں آپ. تو بیوقوفی کا سوال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کے جواب دینے کے پابند ہو جائیں، گرچہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہم جواب دے چکے ہیں. تو یہ اس کو اس طرح اس کا ہمیں سمجھ لینا چاہیے. چھٹا وجود یہ ہے کہ جی چھٹا سوال یہ کہ اللہ کے وجود کی کوئی براہ راست دلیل نہیں ہے. براہ راست دلیل کا مطلب یہ کہ وہ براہ راست مشاہدے سے نہیں دیکھا جا سکتا. کسی لیبارٹری کے اندر جس طرح S2 کا آپ انالیسس کر سکتے ہیں، آپ اس کو ڈیکمپوز نہیں کر سکتے. خدا کو اس طرح ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہم کہتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے، خدا کے حق میں جو استدلال ایون ہم بھی کر رہے ہیں اور پوری کائنات میں جو ہوگا وہ بالواسطہ استدلال ہے. لیکن یہ بالواسطہ استدلال 20ویں صدی کی سائنس کے بعد ایک مستند سائنسی استدلال مان لیا گیا. یعنی جب تک انسان جو تھے وہ اس دنیا میں جی رہے تھے تب تک تو
یہ بات تھی کہ ہر چیز مشاہدے میں آنی چاہیے. لیکن جب انسانوں نے سب اٹامک ورلڈ میں قدم رکھا، مائکرو لیول میں جیسے اترے، تو وہ دنیا تو قابل مشاہدہ ہے ہی نہیں. چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز میں بڑا مشہور ایک سائنٹیفک تجربہ ہوا تھا، ردرفورڈ ایکسپیریمنٹ، جس میں پہلی دفعہ ایٹمز کی اندرونی عناصر کے بارے میں بتایا گیا تھا. تو وہ اس نے جو ہے وہ الفا پارٹیکل اس نے فائر کیے تھے ایک گولڈ اس کے اوپر، اور اس کے بعد اس نے کہا تھا یعنی وہ رزلٹ ہی آ رہا ہے جو ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، ان ایکسپیکٹڈ رزلٹ آ رہے ہیں. اس سے پھر اس نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر نیوکلس ہے، سارا ماس اس نیوکلس کے اندر موجود ہے، اور یہ اس کے ثبوت ہیں. تو وہ بالواسطہ استدلال تھا. آج کے دن تک کسی نے نہیں دیکھا کہ ہو کیا رہا ہے، ہوتا کیا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے. سب اٹامک ورلڈ کو دیکھا نہیں جا سکتا، یہ سائنسدان سب جانتے ہیں. اور آپ میں سے جس شخص نے سائنس پڑھ رکھی ہے وہ جانتے ہیں انسرٹنٹی پرنسپل ایک ہوتا ہے کہ آپ جیسے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس کے بارے میں انفارمیشن جگہ اس کی بدل جائے گی. تو یہ مسئلہ ہے بہت بڑا. تو اس دنیا کے بارے میں وہ بالواسطہ استدلال کرتے ہیں. اچھا، یہ تو ذرا مشکل سائنٹیفک مثال ہو گئی، میں ایک آسان مثال دیتا ہوں، بالکل عام سی مثال. اور یہ ایک نابینا شخص کو بھی آپ لے لیں، ایک نابینا شخص کو نہیں بٹھا دیں، یا ہم جیسے یہاں موجود ہیں، باہر سے ایمبولینس کی آواز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ آواز لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیں ایمبولینس ہمارے قریب آ رہی ہے یا دور جا رہی ہے؟ آواز تیز ہو رہی ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ. سادہ سا مطلب کیا ہے؟ ایمبولینس قریب ہو رہی ہے، اور آواز اگر ہلکی ہونا شروع ہو گئی، وہی ایمبولینس کی آواز ہے، آہستہ آہستہ ہلکی ہونا شروع ہو گئی، تو ہم نے ایمبولینس کو دیکھا نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ اس کی ڈائریکشن کیا، لیکن ہم پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ایمبولینس ہم سے دور ہو رہی ہے. میکرو ورلڈ میں بھی سائنسدان اسی طرح نتائج حاصل کرتے ہیں. یہ بالواسطہ استدلال کی مثال ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، آپ کی آنکھوں سے دور ہے، لیکن سن کے آپ نے بتا دیا. تو یہ کیا ہے؟ بالواسطہ، یعنی آپ کو کوئی اور انفارمیشن مل گئی ہے جس کی بنیاد پر آپ پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ معاملہ اس طرح ہو رہا ہے. تو بالواسطہ استدلال این سائنٹیفک استدلال. اور یہ جو آپ کا ارتقا کا نظریہ ہے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ ہزاروں لاکھوں سال پہلے پیش آیا، تو اس کو کس نے آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فوسلز کے ریکارڈ سے بالواسطہ استدلال کرتے ہیں. تو بالواسطہ استدلال خود سائنسدان مان چکے ہیں کہ ایک ویلڈ سائنٹیفک پروف ہوتا ہے. تو خدا کے حق میں جو ہم استدلال کیا ہے اور فیوچر میں کریں گے وہ بالکل سائنٹیفک استدلال ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اور ساتویں اور آخری بات وہ یہ کہ اب خدا بول رہا ہے نا، تو کہتے ہیں خدا کے بیانات سائنس کی روح سے بالکل غلط ثابت ہو چکے ہیں. کئی بیانات کا حوالہ دیتے ہیں، میں آپ کو 2 مثالیں دے کے جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. یعنی ایک مثال یہ ہے کہ یہ مسیحی حضرات نے 17ویں صدی میں غالباً اشر کر کے ایک پادری تھا، انہوں نے یہ بائبل کی بنیاد پہ ایک تخمینہ لگایا اور یہ بتایا کہ زمین 6000 سال پہلے وجود میں آئی ہے. اس کے بعد سائنسدانوں نے بتا دیا زمین تو 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی ہے. تو اب سب صحیح مذاق اڑاتے ہیں اس بات کا کہ زمین 6000 سال پہلے سے وجود میں آ سکتی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بائبل کا بیان غلط ثابت کر دیا. تو بھئی اگر خدا ہے، خدا کی بات تو غلط ہو نہیں سکتی، غلط ثابت ہوگی اس کا مطلب کوئی خدا ہے ہی نہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ غلط اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو یا تو منحرف مذہب ہوتا ہے. مسیحی حضرات کی جو کتاب ہے اس میں بہرحال انسانی غلطیاں آ گئی، وہ مکمل طور پہ غلط نہیں ہے لیکن انسانی تحریفات، تراجم ہے، یہ انسانوں کی انٹرپریٹیشن غلط ہوتی ہے، انسانوں نے بالکل غلط سمجھا. یہ اس دنیا میں صرف قرآن مجید واحد کتاب ہے جو مستند خدائی کلام ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. باقی کسی کے اوپر ہم اس کو خدا کے کلام کے طور پر نہیں لے سکتے، نہ اس کے دفاع کی ہم پہ کوئی پابندی ہے. 6000 سال والی بات ہم کہتے ہیں غلط ہے، آپ کہتے ہیں غلط ہے، ہم بھی کہتے ہیں غلط ہے. قرآن مجید نے بھی کائنات کی تخلیق کو بیان کیا ہے، ادوار بھی بیان کیے ہیں، مجال جو کہیں پر ٹائم کا ذکر کیا ہو، اور دنوں کے معاملے میں بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ 6 دنوں میں بنایا ہے. لیکن بالکل واضح ہے کہ عربی زبان کے اندر ایام کا جو لفظ ہے وہ ادوار کے لیے آتا ہے. بائبل نے چونکہ صبح و شام سے ریلیٹ کر دیا اسے، تو لوگ کہتے ہیں ایک اور غلطی ہے، کائنات ان 6 دنوں کے اندر تو نہیں بنی. تو قرآن مجید نے بھی وہی بات بیان کی ہے
صبح شام دنوں کے نام سب ہٹا دیے. تو معلوم ہو گیا بائبل میں بھی اصل بات کیا کہی گئی ہوگی, وہ یہی کہی گئی ہوگی کہ 6 ادوار میں پیدا کیا گیا, لوگوں نے اس کو دن سمجھا اور اس کے بعد اس کو اس طرح بیان کر دیا. تو یہ ایک مثال کے سامنے ہوگی کہ چیزوں میں انحراف ہوتا ہے, تحریف ہوتی ہے, تبدیلی ہوتی ہے, تو اصل بات ٹھیک ہوتی ہے, بدل کے کیا سے کیا ہو جاتی ہے. ایک دوسری مثال وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انٹرپریٹیشن کی غلطی ہو جاتی ہے. کلام قرآن کا ہی ہے, اللہ کا ہی کلام ہے, لوگوں نے ٹھیک نہیں سمجھا, اس پہ اعتراض کر دیا. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ کچھ عرصے پہلے مجھے ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو جو ہے احسن تقویم میں پیدا کیا ہے, بہترین خلقت, بہترین شکل میں پیدا کیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ہم نے تو, اب انہوں نے مثال دی کہ یہ جو اپینڈکس انسانوں کے اندر ہوتا ہے, بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے درمیان میں ایک جو ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ سائنسدان ثابت کر چکے ہیں کہ یہ غیر ضروری عضو ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ ارتقاء کے نتیجے میں یہ ایک غیر ضروری چیز رہ گئی ہے. تو اس کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تو ناقص ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ احسن تقویم ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احسن تقویم ہے. تو جب میرے پاس یہ سوال آیا تو میں نے کہا آیات کو دوبارہ غور سے پڑھیے, وہاں پہ اکمل کا لفظ نہیں ہے, پرفیکٹ کا لفظ نہیں بولا اللہ تعالیٰ نے. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے, وہ بہترین بنا ہے. بہترین ہونے میں کوئی شک ہے تو بتا دیں. جس کام کے لیے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کے لیے تو بہترین جسم انسان کے پاس, موضوع ترین جسم انسان کے پاس ہے, موضوع ترین شخصیت انسان کے پاس ہے. اور اس لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اس دنیا کے سارے حیوانات کے مقابلے میں انسانوں نے سب سے زیادہ سروائیو کیا. انسان سختیاں برداشت کرنے میں باقی سارے جانوروں سے, اور جسمانی طور پر باقی سارے جانوروں سے پیچھے, لیکن اس کے باوجود انسان برداشت کر لیتا کیا, انسان نے سروائیو کیا. تو بہترین خلقت میں تو پیدا ہوا ہے, پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا اسے. پھر مزید یہ کہ میں نے یہ تو اس وقت میں نے جواب دیا تھا, ابھی میں دیکھا, میں نے انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کیا تو پتا چلا کہ اب نئی تحقیق یہ بتا دی کہ یہ اپینڈکس ہے یہ اتنا غیر ضروری عضو بھی نہیں ہے. اب سائنسدانوں نے یہ ایک نقطہ نظر پیش کر دیا ہے, اور بڑے اس کے قوی دلائل ہیں کہ یہ بیکٹیریا کے لیے, مفید بیکٹیریا کے لیے جو ہاضمے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں, ایک سیف ہیون کا کام کرتا ہے. یعنی یہ کوئی لازمی چیز تو نہیں ہے جس کے بغیر آدمی مر جائے گا, لیکن یہ موجود ہو تو وہ بیکٹیریا پھر ہاضمے میں مدد دیتے ہیں. تو وہ تحقیق بھی پرانی ہو گئی. تو سائنس کو اپنی تحقیق پہ نظر ثانی کرنی چاہیے, اس نے کی ہے. قرآن مجید کی بات میں نہ پہلے ابہام تھا, نہ پہلے شک تھا, نہ اب شک. تو یہ کچھ اہم ترین سوالات تھے جن کے جواب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, اس لیے کہ ادھر ہم پوری تقریر یہاں پہ کرتے ہیں, لوگ یہ سوالات اٹھا دیتے ہیں, اور یہ چونکہ منطقی سوالات ہیں اور یہ الزامی نوعیت کے سوالات ہیں, تو ایک عام آدمی چکر آ جاتا ہے. یعنی یہ اس طرح کی جو نقطہ افرینیاں میں اکثر کہتا رہتا ہوں, یہ نقطہ افرینیاں ہوتی ہیں. غیر متعلق آپ نے بحث چھڑ دی, غیر متعلق اعتراض کر دیا, تو اصل استدلال, اصل بات غائب ہو گئی, صرف یہ رہ جاتی ہے. تو اس لیے میں نے ان میں سے ایک ایک کو لے کر سب کا کوشش کی ہے کہ جواب دے دوں. اب یہ آج الحمدللہ کورس ہمارا پورا ہو رہا ہے. اس کے بعد جو اگلے 3 شارٹ کورس ہم کریں گے وہ آخرت, توحید اور رسالت کے دلائل پہ کریں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ 1 مہینے کا وقفہ لیں گے, اور پھر اللہ نے چاہا تو اگلے مہینے میں, فیبروری میں, ہم اگلے کورس کا آغاز کریں گے. اور اب سوالات کا وقفہ ہو رہا ہے, جو آپ کے ذہنوں میں آپ اس حوالے سے سوالات کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.